घाघर ऊपर घाघरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहाँ बुलावे यार। ये जब तक कोई सूली नहीं चढ़ता, जब तक वो इस जन्म मरण के चक्कर से द्वैत या त्रिगुणात्मक जगत से पार नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे वो सूली क्या है? सूली में फांसी जब देते हैं तो क्या होता है? आदमी को फट्टे पर खड़ा कर देते हैं, गले में रस्सा डाल देते हैं, फट्टे को खींच देते हैं, वो लटक जाता है, यानी उसको कोई सहारा नहीं होता। यही है ना सूली। इसी तरह से जब तक कोई आदमी अपने आप को तमाम सहारों को छोड़कर, तुमको कहता हूँ अजीत सिंह तुमने बुलाया, अभी तुम इस बात के काबिल नहीं हो, मगर किसी ने ये कहा है 100 वर्ष की इबादत से 2.5 घड़ी का सत्संग बेहतर होता है। बाबा सावन सिंह कहा करते थे और यही सत्संग होता है। मैं मुझे 100 वर्ष की इबादत है, उसका सत्संग आपको 2.5 घड़ी में किए जाता हूँ। जब तक कोई सूली पर नहीं चढ़ेगा, सूली पर चढ़ने के क्या मैंने कि जिस तरह हम लोग हमारे को सूली पर चढ़ाते हैं इस दुनिया में, तो उसको फट्टे पर खड़ा कर देते हैं, गले में रस्सी डाल देते हैं, फट्टा खींच लेते हैं, वो लटक जाता है, ये उसका कोई सहारा नहीं होता। न पाँव पर कहीं सहारा है, न हाथों का सहारा है, कोई सहारा नहीं। इसी तरह से जब तक हमारी सूरत, हमारा जो सेल्फ है, ये जिस्म, मन, ख्यालात, रूप, रंग, सब किसी का भी सब सहारा छोड़ देगा, तब जिस अवस्था में वो जाएगा वो अवस्था है आद अवस्था, जन्म मरण से रहित और अकाल पुरुष इसको कहते हैं, या अनामी पुरुष कहते हैं, या मुसलमान अल्लाह कहते हैं, या जिसका कोई नाम नहीं, सब नाम उसके हैं। ये बता देता हूँ आपको। जब तक तुम किसी चीज का सहारा लिए हुए हो, तब तक तुम उस अपने असली घर को, जहां से हम आए हैं, वहां नहीं पहुंच सकते। हजीर तुमको सत्संग कराया जाता है, ये लोग उसके अधिकारी हैं या नहीं है? तुमने मुझे बुलाया, फर्ज किया, मैं अपना फर्ज पूरा किए देता हूँ। परवशकरी को क्या कहते हैं? चूल्यू घाघर ऊपर घाघरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साछरा, जहाँ बुलावे यार। हमको अगर अपने घर जाना है तो हमको किसका सहारा पकड़ना पड़ेगा? पहले बाहरी कामिल इंसान का, जो तुमको राज देगा और भेद देगा और सच्चाई बयान करेगा, तुम समझते हो? फिर जो जाने वाला है, फिर वो तुमको नाम देगा। 3 शून्य के पारा, वो है देश हमारा। संविधान की बानी में लिखा हुआ है। वो 3 शून्य क्या है? जिस्मानियत, दिलियत, दिल के ख्यालात, और प्रकाश के ख्यालात, यानी आत्मा के ख्यालात। जब तक इन तीनों का में से किसी चीज का सहारा हम लिए बैठे हैं, तब तक हम, हमारा जो असली आद अवस्था है, जात जो हमारी है, उसमें हम नहीं पहुंच सकते। इस वास्ते बार बार हुक्म दिया जाता है, जीवत गुरु को ढूंढो। तारा स्वामी मत में मरा हुआ गुरु काम नहीं देता।
ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بانی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر اس میں اصلیت نہیں ہے۔ زندہ کامل گرو کی ضرورت ہے جو ادھکاری کو سچائی بیان کرے۔ آخر تمہارا میرا کوئی رشتہ تو ہے نہیں، تمہاری میری کوئی ذات برادری نہیں ہے، کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، اس لیے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ تم نے مجھ کو اتنا روپیہ خرچ کر کے وہاں سے بلایا، وہ میں خوش نصیب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تھے تھوڑے بہت، میں نے تمہارے گھر کا ٹکڑا نہیں کھایا، تم کو پیسے دے دیے پیش کر تاکہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے، مگر تم نے چونکہ بلایا ہے اس واسطے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر دینا چاہتا ہوں کہ سنتوں کا مالک کیا ہے، ہم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کب بچ سکتے ہیں اور کیسے بچ سکتے ہیں، اور دنیا میں رہ کر کیسے سوئی رہ سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا سے پار ہونے کی اور دنیا میں سکھی رہنے کی۔ یہی رادا سوامی مت وہ کہتے ہیں، لوک الوک پاؤں سکھ دھاما، چرن شرن دیجے بشرم، یعنی لوک میں بھی اور پرلوک میں بھی ہم سکھ سے رہیں، یہ گرو کی مہما ہے۔ اس کو کون بتاتا ہے؟ کوئی زندہ گرو بتائے گا۔ اس واسطے جتنی عزت اور مان ہے وہ اس سنسار میں کیول گرو کی ہے، بشرطے کہ کوئی گرو ہو۔ اگر وہ گرو لوبھی ہے، لالچی ہے، چیلا دیکھو نا، میں ہوں، میں باہر جاتا ہوں، میرے پاس دنیا پرماش کے لیے آتی ہے، کسی کی اولاد نہیں وہ چاہتی ہے مجھے اولاد کے لیے پیسہ دے دو، کسی کے دولت نہیں ہے وہ کہتا ہے بابا جی نوٹ پر دستخط کر دو، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اصلیت اور حقیقت کے جاننے والے میرے خیال میں گرو نانک صاحب نے 16 نے سچ کہا ہے، نانک کوٹن میں کہوں نارائن جنسی، کوٹن میں کہوں ہوتا ہے جس کو نارائن کی چیز ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا آپ کوٹن میں کوہ ہیں یا کہ نہیں، مگر میں اپنی ڈیوٹی پوری کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم نے اتنا خرچ کیا، اتنی تکلیف اٹھائی، مجھ کو اپنے گھر میں جگہ دی، تمہاری بیوی صبح شام میری روٹی پکاتی ہے، 4 آدمی آ جاتے ہیں ان کو چائے پلاتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں آئی فیل پہلے، مگر میں اپنی ڈیوٹی پوری کی دیتا ہوں۔ تو اگر تم باہر جانا چاہتے ہو تاکہ پھر مڑ کے اس چکر سے ہمیشہ کے لیے بچو، تو وہ جو بدھ مت دھیر والا گرو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی سولی پر چڑھ جا، بچہ چڑھ سولی، سولی کی ہے جہاں تم کو کسی کا سہارا نہ ہو، مگر اس سہارے میں چڑھنے کے لیے تم کو پہلے پودیوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب پودیاں چڑھ جاؤ گے پھر آگے تم کو سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر شروع میں کوٹھے پر آ گیا، اب مجھے کچھ سہارے کی ضرورت نہیں، میں کوٹھے پر آ گیا، جب میں نیچے سے اوپر آیا آپ کی 13 پودیاں ہیں اس کے اوپر میں چڑھتا ہے۔ یہ جتنے درجے ہیں سندر کمل ترکٹی سن مہاسن بھول گوبا ست لوک رکھ اگم انا، یہ ہے کیا؟ یہ پودیاں ہیں، ان میں آدمی کو سہارا لینا پڑتا ہے، پہلے باہر کے گرو کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس طرح سے آپ میری بات کو سن رہے ہو۔ اصل میں سچی گرو بھکتی یہی ہے جو تم اس وقت کر رہے ہو۔ سچی گرو بھکتی جس کو بولتے ہیں وہ یہی ہے، جا کے گرو کے پاس بیٹھو اور بچن ان کے سنو، جو سنو ان کو بچارو، جو بچارو وہ گنو، ایسا شبد ہے۔ سوامی جی کہتے ہیں درشن کرے بچن پوری سننے، سن سن کر رت من میں گنے، گن گن کڈ رہے تس سارا، کڈ سار کس کرے آہارا، کر آہار پشپ ہوا بھائی، جگ پاو پہ سب گئی گوائی۔ یہ ہے اصلی گرو پر۔ باقی رہا دنیا کے کام لینے دینے کے، یہ ایک دنیا کی باتیں ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ گرو نہیں پھوکا تمہارے دھن کا، پڑھتے رہو کار کرا،
یہ ایک संसार کا विवाह है, क्योंकि अब यहाँ बैठे ये जगह है, अगर 10 आदमी और आ जाए कहाँ बैठाओगे, इसलिए ये जगह बनानी पड़ती है। बाबा साहब ने डेरा बनाया, आगे वाले ने डेरा बनाया, मैंने भी डेरा बनाया। इसमें कोई मगर डेरे बनाने में का ये मतलब नहीं है कि जिसने डेरा बनाया वो दुनिया को पार कर सकता है, मैं नहीं मानता। पार गुरु नहीं कर सकता, गुरु बात सच्ची बताता है, चेला उस पर अमल करेगा तब वो पार होगा। गुरु ने फूंक मार के पार नहीं करना, यही बाबा चरण सिंह सत्संग में फरमाता है। मैंने उनके सत्संगी आते हैं, वो कहते हैं गुरु ने फूंक नहीं मार देनी, गुरु ने फेर दीना। ये राधा स्वामी मत की बानी में लिखा हुआ है, गुरु ने दीना भेद अगम का, सुर चली तज देश परम का, खटकन छूटा दर हरम का, संशय भागा जन्म मरण का। ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो गुरु क्या करता है? भेद देता है। क्या बताता है? बच्चा सूली चढ़ जा। और वो सूली ये नहीं कि फांसी लग जा, वो सूली ये है कि अपने आप को जिस्म से निकालो, मन से निकालो, प्रकाश से निकालो, आगे जाओ तो तुम्हारा अपना रूप है, वो है असल में तो है वो अनामी। मगर जब तक वो इस शरीर में है, मैं अनामी पने में आधा मिनट या मिनट से सिवाय ज्यादा ठहर नहीं सकता। मैं तो अपनी बाबत जानता हूँ, मगर शब्द में ठहर सकता हूँ। वो जो शब्द अनामी ठाम का उसको बोलते हैं सार शब्द। शब्द कई हैं, शब्द तुम्हारे जिस्म में हर जगह। देखो डॉक्टर टूटी जगह भी देखता है, बलगम है या कि नहीं, हर जगह टूटी लगाता। तो शब्द यहाँ भी होता है, तुम सुनो या ना सुनो, मगर डॉक्टर तो सुन लेते हैं। कानों में टेलीस्कोप लगा के डॉक्टर शब्द को सुन लेते। ऐसे ही शब्द है, घंटा शंख है, मृदंग शंख है, ओम शंख है या रारंग शंख शब्द है। ये जितने शब्द हैं ये सब प्राकृतिक हैं और दुनियादारों के लिए चाहिए। इसी वास्ते संतों ने आम दुनिया के लिए 5 नाम रखा है। ये 5 नाम का साधन जो है ये गृहस्थियों के लिए जरूरी है। हर एक दर्जे के अलग अलग गुण हैं। जो संतर कमल में अभ्यास करता है उसकी दुनिया की इच्छाएं पूरी होती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? लोग यहाँ ध्यान मेरा करते हैं, मेरे तो बाप को पता नहीं होता कौन मेरा ध्यान करता है, मगर उनके काम बन जाते हैं। तो इससे साबित हुआ कि ये जो जगह है संतराकार की, इसमें जो ध्यान करता है उसकी मन की जो आस है उसके अपने लिए वो पूरी होनी चाहिए और होती है। मेरी होती है, सत्संगियों की होती है जो ध्यान करते हैं। ये नहीं कि मेरे ही ध्यान करने से तुम्हारा काम बनेगा। दुनिया बेवकूफ है। जिस रूप का तुम ध्यान करते हो उसको तुम पूरा मानो। जो शख्स गुरु को बाबा चरण सिंह या सावन सिंह या महर्षि शिवप्रसाद या ये समझता है वो मंदिर पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने गुरु को इंसान समझा हुआ है। गुरु को मानुष जानते ते नर कई अंध, दुखी हुए संसार के आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु सीना न, कहीं कबीर दास को 3 ताप फरमाए। मैं नहीं चाहता तुम फकीर चंद को गुरु मानो। गुरु तुम्हारी अंदर रहता है। पहला शब्द इसने पढ़ के दिखाया था ना, इसने परशुराम ने, कि गुरु हर होकर तुम्हारे साथ रहता है। और वो साथ रहने वाली कौन सी चीज है? हमेशा तुम्हारी जात के साथ जो आद शब्द कहलाता है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम या हम फंसे हुए हैं इस जिस्म में, इस मन के चक्कर में। कैसे फंसे हुए हैं? जीने की आस है,
سمجھتے نا؟ آشا دنیا چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. یہ پھنسنا ہے، یہ پھنسنا ہے. اس واسطے کبیر کہتا ہے پرور کو شروع سے اٹھتے کوئی نہ آیا، جاتے کوئی نہ باہرا، جاسے بوجھوں دھائے، اتتے سب ایجاد ہیں، بار لدائے لدائے. آگے اتتے ست گرو آیا، جا کی بدھ ہے دھیر، بھو ساگر کے جیو کو کہیں لگاوے تیر. کیسے لگاتا ہے؟ وہ نام دیتا ہے. کیا نام دیتا ہے؟ کیا فقیر تو بابرا مت بن، مجھے کہا کرتے تھے کہے بولانا ہے فکروا، تیرے کھٹ میں مال خزانہ، تو بھیا دیوانہ ہے فکروا. یہ داتا کے شبد ہے میرے نام. میں ان سے پریم کرتا تھا، یعنی میرا ان سے اتنا پریم تھا جس طرح ہیر اور رانجھے کا، یا ماں یا بیٹے کا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہے بولانا، کیوں پاگل ہو گیا تم؟ کہے بولانا ہے فکروا، تیرے کھٹ میں مال خزانہ، تو بھیا دیوانہ ہے فکروا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اس سمجھ کو دینے کے لیے کہ گرو میرے پاس رہتا ہے، مجھ کو یہ کام کیا تھا. میں نہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں گرو ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں چیلا ہوں. میں نہ اب چیلا رہا، نہ اب میں گرو رہا. میری بات سمجھ میں آ گئی اور مجھ کو شانتی مل گئی، اپنے گھر کا پتہ لگ گیا. یہ میرا انجام زندگی ہوا. اور اس کے دینے والے دیا تو داتا دان کیا، مگر سب سے زیادہ ستسنگی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرا روپ ان کے اندر پرگٹ ہو کے ان کے کام کر جاتا ہے، اور میرے تو باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون میرا دھیان کرتا ہے. مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے گھوڑا لیا، کوئی کہتا ہے ہاتھی لیا، کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز لیا، کوئی کہتا ہے پالکی لیا. میرے تو باپ کو پتہ نہیں کون مر گیا اور کون نہیں مر گیا. اس لیے میں نے تعلیم کو بدل دیا تاکہ ہم گرہستی لوگ جو ہیں یہ غلط طریقے سے لٹ نہ جائیں. تمہارے اندر سپنے میں میرے روپ پرگٹ ہوتے آپ نے کہا ہے. اب میں اگر یہ کہہ دوں کہ ہاں میں تیرے اندر سپنے میں پرگٹ ہوا تھا تو پاپ نہیں تو کیا ہے؟ ہم گرو لوگ جو ہیں ان باتوں تمہارے، ہم گرہستیوں کے، بیوقوفوں کے ان باتوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اپنے ڈیرے، اپنی جائیدادیں، اپنے دھام، اپنے پیسے جمع کر کے اپنے پتروں کو یا اپنی عورتوں کو یا اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. یہی ایک بھرم تھا جس کو سنت مت والوں نے چھپا کے رکھا، اور میں انامی دھام سے اسی واسطے آیا ہوں. فقیر کے چولہے میں فقیر چند کے دماغ کو ہلایا ہے کہ سچائی بیان کر جا دنیا کو، تاکہ جو غریب آدمی ہیں یہ لٹ نہ جائیں، بیوقوف نہ بنے. دینے کو تو میں بھی دیتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی لوگ دیتے ہیں، مگر میں اپنے لیے جو گرو چیلے کا پیسہ کھاتا ہے وہ گرو نہیں ہے. جو گرو چیلے کا پیسہ کھاتا ہے، چیلے کا دان کھاتا ہے، وہ گرو نہیں ہے. یا اس کو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ گرو نہیں ہے. یہ میں بالکل بے خوف ہو کے کہتا ہوں. شش کو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے، اور گرو کو ایسا چاہیے شش کا کچھ نہ لے. یہ سوامی جی کی بانی ہے. سمجھا میرا مطلب نہیں؟ اس واسطے جیووں کے کلیان کے لیے جو بڑے بڑے بابا سامن سنگھ ہوئے، تو جو بڑے بڑے مہاتما ہوئے، انہوں نے آشرم اس لیے بنائے کہ جیو سارا دن تو ان کو کام کوئی نہیں ہوتا، ستسنگ تو صرف گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ ہوگا،
تو باقی کام رہے گا، یہ کام کریں گے، ان کا دل لگا رہے گا. تو ان کے دل لگانے کے لیے یہ سارا سامان بنایا، سمجھے. مگر اس سامان بنانے سے اگر میں نے مانو مندر بنا لیا تو اس کا میں نے یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہو گیا. آپ سمجھ گئے میری بات کو. میں نے کیا کہا حجیت سنگھ، ستسنگ تم کو کرا رہا ہوں. یہ لوگ جو تمہاری وجہ سے آگے، کوئی تمہارے رشتے دار ہیں، کوئی تمہاری عورت کے رشتے دار ہیں، کوئی گنگ ناک تمہارے خیال سے یہ آگے. ستسنگ میں وہ جاتا ہے، ہم جاتے تھے. 3 مہینے کی چھٹی ملتی ہمیں بصرے بغداد سے. ہم 3 مہینے اپنے گرو کے دربار میں رہ کر کے وہاں ستسنگ کر کے نہ عورت کے پاس گئے، نہ ماں باپ کے پاس گئے، نہ کسی کے پاس گئے. 3 مہینے ان کے پاس کاٹ کر پھر چھٹی واپس چلے گئے، کیونکہ ہم کو ضرورت تھی اس چیز کے چھوڑنے کی کہ یہ سنت مت کا آخری منزل کیا ہے، وہ ہے سولی پر چڑھنا. میں سولی پر چڑھا. کیسے چڑھا؟ کس نے چڑھایا؟ تم لوگوں نے چڑھایا، ستسنگیوں نے چڑھایا. جب ستسنگیوں نے کہا کہ میرا روپ ان کے اندر پرکٹ ہوا اور میں نہیں تھا، تو میں سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا کہ جو کچھ میرے اندر میں کھیل کھیلتا ہے یہ سب مایا ہے. مگر دنیا کو اس تعلیم کی ضرورت نہیں. تم نے اتنی کتابیں منگوا کے رکھی ہوئی ہیں، ساری سنت مت کی ماں کتنی. میں کتاب پڑھی ہے، اس کے ورکے میں نے کاٹے ہیں. تم نے تو ان کتابوں کو پڑھا تک نہیں. کتابیں منگوا کے رکھی ہوئی ہیں، مگر کتابیں دیکھو یہ میں نے کاٹی ہیں اپنے ہاتھ سے، یہ ان کے سارے. تو اس بات سے کبیر کہتا ہے کہ سولی پر چڑھو. آگے پڑھو. گاگر اوپر گاگری، چولے اوپر دوار، سولی اوپر ساتھرا، جہاں بلاوے یار. گاگر اوپر گاگری، یہ کبیر کو پتا ہوگا. میں جو کہتا ہوں یہ جسم ہے، اس کے اوپر سر ہے. آپ سمجھتے میرا مطلب نہیں. شریر میں سے اس کے اوپر جو جب سب سے اوپر چلا جاتا ہے وہاں یار بلاتا ہے. وہ یار کون ہے؟ وہ یار ہے شبد، جس کو سار شبد بولتے ہیں. کوئی اس کو ستیہ نام بول دیتا ہے، کوئی اس کو سار شبد بول دیتا ہے. وہ نہ گھنٹا ہے، نہ شنکھ ہے، نہ مردنگ ہے، نہ رارنگ ہے، نہ سارنگ ہے، نہ ستیاکار ہے. وہ کیا شبد ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جس نے سنا اس نے سنا. اور وہ کب سن سکتا ہے؟ جب وہ شریر کو بھول جائے گا، من کو بھول جائے گا، دنیا کی خواہشات چھوڑ جائے گا. اس واسطے یہ ہے مشکل. میرے دادا نے لکھا ہوا جگہ، جگ میں جیو رہے بہت تیرے، پر کوئی فقیر کوئی ایکا. اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی بی طرح پرش کو اپنی کھوپڑی میں رکھو. وقت آنے پر یہ کام ہو جائے گا. ایک من دودھ لے لو، اس میں اتنا سا داغ ڈال دو، دہی، اتنا سا دہی ڈال دو. 12 گھنٹے کے بعد یا 14 گھنٹے کے بعد وہ 1 من دہی دودھ جو ہے وہ دہی بن جائے گا. یہ جو خیال دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے، یہ جاگ ہے. آج نہیں تو کل. سنت ڈالیا بیج جا کھٹ ترنی جیو کے وہ سمرتھ جو جا سکے اس بیج کو. کچھ کال کے مائیں وہ بیجا انکر گئے. اس میں ایک دن نہیں لگتا. سنسکار مل جاتا. جو کہتے ہیں نام دان، میں نام اس طرح نہیں دیتا جس طرح سے پچھلے زمانے میں دستور تھا. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دستور جو ہے جو غلط ہے، میرا یہ نام نہیں. میں جو ستسنگ کراتا ہوں، جو بچے منہ سے کہتا ہوں، میرا وہی نام دان ہے. جو اس کو سمجھ جاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. تو جسم سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف ادب پاجاب.
नाम का जो गुरु ने तुमको बख्शा है, किसी को राम राम, किसी को 5 नाम, किसी को अल्लाहू, किसी को वाहगुरु, जो भी किसी गुरु ने बताया है, उसका मन के साथ बगैर जुबान हिलाए सिमरन करना। यहाँ क्या होगा, तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाएगा। सुनने के मैंने ये है कि तुमको शरीर की अपने की होश नहीं है। उसके बाद फिर ध्यान है, मन संकल्प करता है। रात को तुम सपना देखते हो ना, शरीर की होश नहीं होती, मगर मन तो चलता है, मन तो चलता है, सपना देखते हो। इसलिए सिमरन और फिर ध्यान, हमारे यहाँ गुरु का ध्यान करते हैं, मगर जो गुरु को इंसान समझता है वो आगे नहीं जा सकता। तुम व्यास के संगीत अगर हो तो मैं तुमको ये कहूँगा कि अगर तुम बाबा चरण सिंह को से नाम लिया हुआ है तो बाबा चरण सिंह का जो रूप प्रकट होता है उसको बाबा चरण सिंह, बाबा सावन सिंह का पोता मत समझो, वरना तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। मैंने आपको कबीर साहब का सबक सुना दिया, गुरु को मानुष जानते तेरे कहिए अंध, दुखी हुए संसार को आगे दम का अंत। इस बात से गुरु जो इष्ट है, जो रूप बनाते हो उसको पूर्ण मानो। अरे दीवानों इतना नहीं देखती, एक औरत है, उसका बच्चा उसको देखता है, बात करता है, उस बच्चे की, उसके लड़के के मन की हालत और है। उसी औरत को उसका भाई देखता है, उसके साथ बात करता है, उसके भाई की हालत और होगी। उसी औरत को उसका बाप देखता है, लड़की समझता है, उसके मन की हालत और होगी। उसी औरत को उसका भावन देखता है, बात करता है, उसके मन की हालत और होगी। उसी औरत को उसका यार देखता है, उसके मन की हालत और होगी। इसी तरह से तुमने जैसा गुरु को माना हुआ है वैसा तुम्हारा अंजाम होगा। अगर तुम गुरु को सिर्फ चरण सिंह या फकीर चंद या महर्षि शिवप्रतनाथ या एक आदमी सिर्फ सारी उम्र समझते रहोगे तो तुम्हारा भूल जाओ कि तुम्हारा कल्याण होगा। अगर किसी को मेरे कहने पर शक हो, उसको मैं हक देता हूँ कि वो बाबा चरण सिंह को या अपने अपने गुरु को लिख के पूछे कि ये बुढ़ा फकीर एक यहाँ आया था यूके में, वो ये कह गया है, आप बताओ वो सच कहता है कि झूठ कहता है। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम कहते हो कोर्ट ले जाओ जी, क्या करूंगा कोर्ट को? मैं किसी अज्ञानी जीव से कुछ लेता नहीं। मंदिर के लिए जो जिसकी मर्जी को दे देवे उसको मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मंदिर मेरा नहीं है। मैं तो वहाँ लिख के दे के आया हूँ, जिस तरह कहते हैं विल, कि मेरे बाद मेरे खून का कोई आदमी यहाँ का ट्रस्टी नहीं बन सकता। ये भतीजा मेरा है, ये या भाई के लड़के हैं, या मेरा लड़का है, या मेरा पोता है, ये उस मंदिर का ट्रस्टी नहीं बन सकता। हाँ, सेवा का अगर करना चाहता है तो कर सकता है, उससे इनकार नहीं। सेवा करे मगर ट्रस्टी नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझ गए, मेरी बात को कि नहीं? तो गुरु करता क्या है? गुरु इंसान को सच्चाई बताकर उन जीवों को जो पार जाना चाहते हैं, मगर जो दुनियादार है उनके लिए गुरु क्या करता है? उनको कहता है 5 नाम का सिमरन करो। सहस्राकार में सिमरन करोगे, यहाँ मृत्यु की माँ का सिमरन करोगे, राम राम का करो, 5 नाम का करो, राधा स्वामी नमस्ते करो, जैसे तुम्हारे गुरु ने कहा है वैसा करो, तुम्हारी दुनिया की चाह पूर्ण हो जाएगी। मेरे तजर्बे में आया है, इसलिए लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरे ध्यान गरीब से अमीर हो गए, बेऔलादे से औलाद वाले हो गए। कई आदमी दुखी मेरे पास आते हैं, मैं बाहर जाता हूँ, ये मेरे तजर्बे हैं अपनी जिंदगी। वो कहते हैं बाबा जी हम ये करें, बड़ा काम है, फिर ध्यान क्या करो यहाँ और अंदर मांगा करो, मिल जाएगा। जब दूसरे साल में जाता हूँ, कहिए बाबा जी मेरा काम हो गया, आपकी बड़ी दया होगी।
میں کہ تیرا دھیان بن گیا جی، ہاں بن گیا. دوسرا آدمی کہتی میرا کام نہیں ہوا، تیرا دھیان بنا، یہ نہیں بنا. میں کہ دھیان تیرا نہیں بنا تو بابا سر بنائے. جو کچھ ہے تمہارے اپنے دھیان میں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، سچائی کو سننے کے لیے آدمی کی کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ تمہارے دھیان میں شکتی ہے. اس بات سے سمرن سے دھیان سے کیا ہوگا؟ تمہاری ول پاور بڑھ جائے گی، قوت ارادی بڑھ جائے گی. کیونکہ تم میں پریم ہے، اس لیے اس دھیان سے تمہاری سیکورٹی میں اور سنسر کمرے میں جانے سے تم کو سمجھ آ جائے گی اور تمہارے دنیا کے کام ہو جائے گی. اور اگر تم سن میں جاؤ گے، رارنکار جس کو بولتے ہیں، تم میں مستی آئے گی. جس طرح شرابی شراب پی کے مست ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے سننے جانے والا آدمی مست ہو جاتا ہے. اس کا کیوں مست ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا جس طرح شرابی ہوتا ہے اس کا من اس طرح پھرنا نہیں کرتا ہے. اس طرح سے چونکہ تمہارا من پھرنا نہیں کرے گا وہاں، اس لیے تم کو مستی آئے گی. اور وہاں سرنگی کی آواز ہوگی. اور سرنگی کیوں کی آواز ہوگی؟ سرنگی کی تاریں کھینچ دو، تاریں ٹھیک کر دو، تم گد پھرو، آواز نہیں آئے گی. کیونکہ چت کی ورتی اوپر چڑھ جاتی ہے آسمان کے اوپر دماغ میں، تو تاریں ورتیاں کھنچ جاتی ہیں. ان کے اوپر جب سورج چلتی ہے وہاں جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ رارنگ سارنگی یا سرنگی کی آواز پیدا ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے میری بات کو. میں نے جو آپ کو کہا، پرسوں بھی میں نے کچھ کہہ دیا تھا، آج بھی کچھ کہہ دیا. آگے پڑھو. کون صورت لے آوئی، کون صورت لے جائے، کون صورت اس طرح سو گرو دیو بتائے. سوال کہنے والے کبھی تو کہتے ہیں کون سی صورت یہاں ہمیں لے آئی ہے، کون سی چیز ہمیں اوپر لے جائے گی، کون وہاں ٹھہرائے گی. اس کا جواب وہ دیتے ہیں. ہاں، کون صورت لے آوئی، کون صورت لے جائے، کون صورت اس طرح سو گرو دیو بتائے. نہیں اوپر جانے کے لیے ہم تو وہاں سے آئے ہیں نا. کون صورت ہم کو یہاں نیچے لے کے آئی اور کون صورت ہم کو وہاں لے جائے گی، کون توجہ ہماری وہاں سے آئے گی. اس کا جواب آگے. باس صورت لے آوئی، شبد صورت لے جائے، پریچے صورت ہے اس طرح سو گرو دی بتائے. اب دیکھو سوچو میری بات کو. بات صورت لے آئی. آسا، ہم آسا کرتے ہیں کسی چیز کی آس کریں، کوئی چیز کی ہو. آس صورت جو ہے وہ ہم کو جہاں لے آتی ہے، اور صورت کو شبد سے لگا دینے سے ہم پھر اوپر جاتے ہیں. دھیان ہم کو منزل پر نہیں پہنچائے گا. گرو کا روپ جو یہ ہے، یہ ہم کو وہاں اس منزل تک نہیں پہنچا سکتا. یہ آپ کو صرف مہاسن تک لے جائے گا. گرو سوروپ جو ہے یہ آپ کو مہاسن تک لے جائے گا. مہاسن سے آگے صرف شبد لے جائے گا. تو کہتے ہیں بات صورت لے کے آتی ہے، اور اوپر لے جانے کے لیے جپا جاپ اور دھیان، پھر شبد. تو شبد جو ہے یہ تم کو اوپر لے کے جائے گا جہاں سے ہم آئے. آگے. جا کارن میں جائے تھا سو تو مل آئے. جس چیز کی میں تلاش کرتا تھا، اس سادن سے، سولی پر چڑھنے سے میں وہ چیز مجھ کو مل گئی. اب میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں، بے حیا فقیر چند، تو بتا وہ کیا چیز ہے؟
وہ ہے شانتی، وہ ہے شانتی۔ بانی میں لکھا ہے چمریا چائے بسی کھٹوائیں ستگر کیسے تھارے پائیں، ہے کہ شبد اس میں؟ چمریا چائے بسی کھٹوائیں ستگر کیسے تھارے پائیں، یہ طریقہ ہے بیان کا۔ کسی نے کسی طریقے سے بیان کیا، کسی نے کسی طریقے، کبیر نے اپنے زمانے کے اندر اپنی بانی استعمال کی، گرو نانک صاحب نے اپنی بانی استعمال کی، بابا سامن سنگھ نے اپنے طریقے سے بیان کیا، میں نے اپنے طریقے سے بیان کیا۔ دادا جال عالم سے انہوں نے علمیت کے دور سے اپنے اصلیت کو بیان کیا۔ میں ان پڑھ ہوں، سادہ لفظوں میں بالکل صحیح طریقے سے بتا دیتا ہوں، جس اناڑی سے اناڑی اگلی طرف سے سمجھ جائے گا، عمل کرے یا نہ کرے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ آگے جا کارن میں جائے تھا سو تو ملیا آئے سائیں تے سن مکھ بھیا لاگ کبیرا پائے۔ اب مجھے نہیں پتا کبیر کا سائیں کام تھا، میں نہیں جانتا۔ اگر کبیر ہوتا تو میں اس سے پوچھتا کہ آپ لوگوں نے اتنی بانیاں کہہ کے ہم غریبوں کو بیوقوف بنا کر کے اپنے پیچھے لگایا ہے۔ وہ سائیں ہے ہمارا شبد، آد شبد جس کو بولتے ہیں، آد شبد۔ جب وہ مل جاتا ہے وہی سائیں ہے۔ میں جب اس میں غرق ہو جاتا ہوں، نہ میں رہتا ہوں نہ تو رہتا ہے، مگر یہ حالت کبھی دوسرے مہینے، کبھی تیسرے مہینے، کبھی تیسرے دن، کبھی 15ویں دن آتی ہے۔ وہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ رہتی، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں رہتی۔ کسی اور مہاتما کی رہتی ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں۔ میں تو اپنی بابت جانتا ہوں، نہ میں کسی کی نقل کی اور نہ میں کسی کی پرشنسا کی اور نہ کسی کو برا کہا۔ جو میرے ساتھ بیتی میں وہ کہتا ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، نہ میں نہ تم، نہ میں نہ تم، ہاں میں دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے، یہ کہنے سننے کا مجبور نہیں۔ کوئی وہ کہتا ہے میں وہ ہو جاتا ہوں، کوئی کہہ دیتا ہے پرم تتو ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے بوند سمندر میں۔ بس جہاں اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے، سولی پر چڑھ کے جیسے آدمی مر جاتا ہے نا، اس طرح اپنی ہستی کو گم کر کے ذات کل میں مل جاتی ہے۔ آگے جو آوے تو جائے نہیں، جائے تو آوے نہیں، اخت کہانی پریم کی سمجھ لے ہو من مائی۔ وہ کہتے ہیں جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر آنا جانا ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ مگر وہاں کون پہنچے گا، سوائے پریم کیا۔ جو آدمی بغیر پریم کے ابھیاس کرتے ہیں ان میں لگن سچی نہیں ہوتی، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اگیان کی بھکتی کا میں نے کئی دیکھے ہیں، بیاس کے سنگی ہائے سامنا ہائے سامنا ایسے کرتے رہتے ہیں، وہ ان کے دماغ ڈیزین ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بابا سامن سنگھ کی بات کو نہیں سمجھا۔ یہ سنت مت دنیا کو پاگل نہیں بناتا، یہ سنت مت انسان کو انسان بناتا ہے، بات سمجھا دیتا ہے، عمل کرنا پھر تمہارا کام۔ اگیان کی بھکتی کا آج بھی کام خراب ہے، اسی وجہ سے سنت مت میں کی کوئی کتاب نہیں، سنت مت کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہاں دل کی کتاب ہے اور کسی کامل گرو کی سنگت کی ضرورت ہے۔ بس ست گرو، اس کا وچن اور سننے والا، 3 چیزیں ہیں سنت مت میں، راس مت میں جو میں نے سمجھی اور یہی وہ لکھا ہوا ہے۔ ست گرو، اس کی سنگت، اس کے وچن۔ اگر اب جو ست گروائی کرتا ہے اس کو اپنے اندر میں سوچنا چاہیے، تم بتا، اپنے دل سے پوچھ کہ تو نے کیا سمجھا، تو دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا تیرا اپنا شبد پرگٹ ہوا ہے؟ کیا تو آپ شانت ہوا ہے؟ یہ شخص ہے جس کو
یہ ستسنگ کرایا کرتا تھا، کافی آدمی ستسنگ کراتا تھا. میں نے کہا تو نے سیکورٹی دیکھی ہوئی ہے، سیکورٹی کا بیان کرتا ہے؟ کہ نہیں. تو میں کہا تو ستسنگ جو کراتا ہے پاپی نہیں تو کون ہے؟ جب تم کو جس مندر کا تو ستسنگ کراتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو ستسنگ، تیرا ستسنگ کرانا دنیا کو دھوکہ دینا ہے. اس طرح خواہ میں ہوں خواہ کوئی، میں اپنے آپ کو بہت روتا رہتا ہوں. میں یہ ستسنگ کراتا ہوں، میرا کرم ہے. میں نے پرن کیا تھا، اپنا انبھو کہتا ہوں. میں سنتوں کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. نہ میں کہتا ہوں وہ غلط ہے، نہ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. کیونکہ میرے تجربے میں جو کچھ آیا وہ سنتوں کی بانی کے ساتھ میل کھاتا ہے. اس واسطے میں سنت کبیر یا سنتوں کو تعلیم سے سمجھتا ہوں. اگر آج میرے تجربے کے ساتھ میل نہ کھاتا ہوتا تو خواہ میں نرک میں جاتا، میں ان کے برخلاف آواز دے جاتا. انہوں نے ہم کو اب بھی جہاں یہ دھوکہ دیتے ہیں وہاں میں صاف کر دیتا ہوں. ڈرتا نہیں کسی سے. نہیں سمجھ میں آتی کہ بعض سے جیسے سنت تھا وہاں ستسنگ میں دلی میں نے بیٹھ گیا، صاف کہہ دیا کہ بعض سے اس کے مکان پر ستسنگ ہوا، یعنی گڑ منڈی میں. کچھ اسے سب میں نے کیا، میں نے اپنا ستسنگ دیا. پیچھے سے میں نے اس کے پیچھے ہاتھ رکھا کرپال سنگھ پیچھے. میں کیا کرپالیاں ایسے کہا، کرپالیاں سچا ہو کے نہیں نہیں تو آپ تو ڈوبے گا ہی، سنگت میں بھی ڈوب کے رہ جائے گا. ساری سنگت کے سامنے دلی میں ستسنگ ہو رہا تھا. میں نے کہا سنت کرپال سنگھ تم سنت گرمکھ ہو، گرو نہیں ہو نہ. تم جیووں کو ستسنگ میں شامل کرتے ہو، اس واسطے تم گرمکھ ہو. گرو جیو کو آزاد کرتا ہے. گرو میں اور گرمکھ میں، اور گرمکھ کی مہما گرو سے زیادہ ہے. مجھ سے اگر پوچھا جائے گرمکھ کی مہما گرو سے زیادہ ہے. کیونکہ گرمکھ کوٹن جیو ابھارا، وہ جیووں کو اس پنتھ میں لے آتا ہے. گرو جو رہتا ہے وہ پنتھ سے آزاد کر دیتا ہے. یہی بانی میں ایک جگہ آیا ہے، پنتھ نے پنتھائی کو کھا لیا. سوامی جی کی بانی میں آخری سمے میں ایک پنتھ نے، مجھے شبد یاد نہیں، پنتھ نے پنتھائی کو کھا لیا. کیا مطلب؟ سورت جو پنتھ میں چلی تھی، سورت ہوئی ادھیکرم اگنانی پروش انامی جائے سمان، جو انامی اس میں جا کے سما گئی، اس کا مطلب ہے پنتھ نے سورت کو کھا لیا. آگے کون دیس کہہ آیا جانے کوئی نہیں، وہ مارگ پاوے نہیں، بھول پڑے یہ مائی. وہ کہتے ہیں انسان کس دیش سے آیا ہے اس کو وہ نہیں جانتا. یہ سنسار میں بھول ہے. مجھے نہیں پتا کبیر صاحب کا کیا مطلب ہے کس دیش سے آیا ہے. میں نے جو سمجھا اے بھارت واسیوں، ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا وہ سارا غلط ہو، مجھے کوئی دعویٰ نہیں. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ میں باپ کے بیج کا ایک کیڑا گیا. وہ بیج کا کیڑا اس کے بیج سے نکلا، باپ کے بیج سے. بیج نہیں بن سکتا جب تک خون نہ ہو. خون بنتا ہے خوراک سے. خوراک نہیں پیدا ہوتی جب تک سورج اور ستاروں کی اس میں کرنیں نہ ہوں. تو ہمارا یہ جو جسم ہے اس کا رنگ یہ کس سے بنا؟ پرکاش سے بنا. تو پرکاش ہی آتما کا روپ ہے. صورت اور ہے، آتما اور ہے. دنیا نے سمجھا نہیں. صورت اور چیز ہے، آتما اور چیز ہے. میں ایک لاہور میں تھا، بغداد میں تھا، ابیاس کرتا تھا. میں داتا کو لکھا کہ میرے انبھو میں آیا صورت اور ہے، آتما اور ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ رسالے میں شامل کرو. دادا نے جواب لکھا جو کچھ تم نے کہا یہ ٹھیک ہے،
کیونکہ دنیا یہ بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ دنیا متصب ہے، دنیا ٹیکی ہے، ایک ہی بات جو محمد صاحب نے کہی ہے، تم اسلام کا نام لو، سب مسلمان سن کے خوش ہو جائیں گے. اگر یہ کہو کہ یہ رام نے کہا ہے، کبھی سننے کو تیار نہیں سمجھ میں آئے. ایسے ہندوؤں کا ہے، ایسے مسلمانوں کا ہے، ایسے سکھوں کا ہے، ایسے سناتنیوں کا ہے، ایسے ہی آریہ سماجیوں کا ہے. یہ سنسار سب متصب ہے، ایک ہی ہے، ان کو سچائی کا علم بالکل نہیں ہے، اور سچائی بیان کرنے والا بہت کم ہے. اور بیان کرے بھی کس کے آگے، سننے والا کون ہے. تم آئے، تم نے بلایا، میں نے تم کو کہہ دیا. یہ لوگ میری بات کو کیا سمجھیں؟ کبھی لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ لڑکی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، دوسرا میرے بچہ نہیں ہے، تیسرا میں غریب ہوں. ان کو کیا ضرورت ہے پنتھ کی؟ ان کے لیے یہ سمرن اور دھیان ہے. تم دھیان کرو، سمرن کرو، جو مانگو تم کو ملے گا. یہ دنیا کا کام ہے. لوگ سمرن کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں میرے روپ کا، ان کے کام بن جاتے ہیں، میرے نہیں بنتے، ان کے بن جاتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں. ایک آدمی مجھ کو میرا بابا تو دوائی کھاتا ہے، ڈاکٹر کھاتا ہوں. ہم نہیں کھاتے. کیا کرتے ہو؟ جب بیمار ہوتے ہیں 12 بجے آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ دوائی بتا دیتے ہیں. ہم وہ دوائی بازار سے لے آتے ہیں اور لے کے کھاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. اب میں حیران ہوں کہ میرے تو باپ کو ڈاکٹری نہیں آتی، جاتا کام ہے. یہ میرے تجربے ہیں، اور میں آپ کو نہیں، بھارت ورش والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے گروازم سے بچو. تم کو کوئی سچی بات نہیں بتاتا. میں ایک دفعہ لکھنؤ گیا، کانپور ایک گاؤں میں گیا، وہاں ایک اندھی آؤٹ بن گئی. اس کی آنکھوں میں کالے نشان نہیں تھے، سفید ساری آنکھیں تھی. وہ مجھے کہتی ہے، بابا جی آپ نے بڑی دیا کی. کیا کیا؟ میرے لڑکے کو ٹی وی ہو گئی. میں بہت دکھی تھی. آپ کو یاد کیا، آپ آئے میرے دماغ میں. آپ نے کہا یہ فلانی دوائی لڑکے کو دے دو، یہ 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. میں نے وہ دوائی اس کو دی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بیٹی تو کب سے اندھی ہوئی ہے؟ ابھی 21 سال ہوئی. میری شکل کیا دیکھی؟ انہوں نے کہا میں شکل آپ کی داڑھی تھی، ہاتھ میں سوٹی تھی، کوٹ تھا آپ نے پہنا ہوا، سر پر ٹوپی تھی، اور آپ کی آواز میں نے پہچانی. اب میں حیران ہوں، یہ بات کیا ہے؟ میں تو گیا نہیں، مجھے پتہ نہیں. اس بات سے میں کہتا ہوں، اے ستسنگیوں، تمہارے اندر ہی سب کچھ ہے. تم خود پورن ہو، تمہارا وشواس چاہیے، سب کچھ تمہارے اندر ہے. یہی شبد اس نے پہلے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا وہ شبد پہلا تم نے؟ ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں. ہاں، ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں، میں تو تیرے پاس ہوں. میں نے کانچی، میں نے متھرا، میں نے گر کہلا. ہرجیت سنگھ، اس کی تلاش میں تو پھرتا ہے، وہ تیرے اپنے پاس ہے. نہ بیاس میں ہے، نہ ہوشیارپور میں ہے، تمہارے اپنے پاس ہے. میں نے تم کو مثالیں بتا کر کے سب کچھ بتا دیا، کوئی بات کسر نہیں چھوڑی. اب میں خود حیران ہوں کہ میں اس عورت کو جانتا نہیں. وہ آتی تھی ستسنگ سنتی ہوگی، اس کا وشواس تھا. لڑکا اس کا بیمار ہوا، وہ اپنے اندر. تم سچے بنو، مانگو، وہ دیال ہے، وہ دیتا ہے، تمہارے اندر رہتا ہے. تمہاری سچائی، تمہاری سچائی جو ہے دل میں، اس سے اور سچے پریم سے تم کو سب کچھ ملے گا. دنیا مانگو، دنیا ملے گی. سنجر کمل میں دھیان کرو، سیکورٹی میں دھیان کرو گے، انبھو ہو جائے گا. مستی لینی ہے، یہاں جاؤ. اگر شراب کی شرابی کی طرح بھی ہوش پڑے رہنا ہے تو مہاسن میں چلے جاؤ. اگر جانوان ہونا ہے تو بھون گوبا میں چلے جاؤ. اگر ہمیشہ کے لیے پار ہونا ہے تو ستلوک میں چلے جاؤ. صرف
शब्द को साथ से बनाओ, समझिए मेरी बात को। चलो आगे पढ़ो। हम चाले अमरावती, टारे टूरे टाट, आवन होए तो आइयो, सूलियों पर बाट। तो फिर कहता है भाई मैं तो चलिया अमरपुरी हूँ, ये किसी ने आना हमें तो आ जाए, मगर रास्ता सूली वाला, जिस तरह मैं सूली की चली गई। आगे सूली ऊपर घर करे, विष का करे आहार, ताका काल कहा करे, जो 8 पैर होशियार। काल है क्या? वक्त। काल नाम टाइम का है, टाइम में तब्दीली होती रहती है, सुबह दोपहर शाम टाइम बचता रहता है, बचता रहता है। वो कहता है जो आदमी इस मंजिल तक चला जाता है, वो वक्त की तब्दीली में जो कुछ दुनिया में होता रहता है, कोई मरे कोई जिए, सुथरा घोर को पता सभी है। तो कहावत है कोई मरे कोई जिए, सुथरा घोर पता सभी। सुथरा भी गुरु नानक साहब के ही एक बनात में से हैं, वो कहते हैं सुथरा घोर पता सा पीवे, तो ये हाथ हो जाती है। आगे यार बुलावे भाव से, मुँह पे ज्ञान जा ए, धन मैली पीऊजला, लाग न सकूं पाए। यार तो बुलाता मेरा, मगर धन कहते हैं औरत को, मगर मैं धन ये सूरत जो है ये मैली है, दुनिया की चाहे, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की इज्जत, दुनिया का मान, दुनिया का ये मैली है, इस वास्ते ये ऊंचा नहीं जा सकता। आगे नाव न जाने गाँव की का, बिन जाने कित जाऊं, चलते चलते जुग भया, पाव कोस पर गाँव। वो कहते हैं मैली है, वो रास्ते का पता नहीं, जहाँ जाना है उसका पता नहीं, तरीके का पता नहीं, तो सारी उम्र चलता रहो, कभी पाठ करो, कभी धर्म करो, कभी जपजी साहब पढ़ो, कभी ग्रंथ साहब पढ़ो, कभी रामायण पढ़ो, कभी वेद पढ़ो, कभी ये पढ़ो, कभी ये पढ़ो, इस तरह करते रहो, इस तरह से काम नहीं बनेगा, जब तो सूली बननी चाहिए। आगे सतगुरु दीन दयाल दया करी मोहि आए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। गुरु मिल गए, किसी ने राज बता दिया, वेद बता दिया, समझा मेरा? मुझको ख्वाहिश थी, मुझको पता नहीं था, दाता दयाल मिल गए मुझे, उन्होंने काम दे दिया। इस काम में से तुम लोगों को चरणों की मिट्टी मैंने सिर पर रखी, मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं न डरता हूँ न घबराता हूँ, बात समझ में आ गई जो मैं कहूँ। जिंदगी शब्द से बनी, उसमें संभाल। तो आज आपको मैंने सत्संग बहुत कुछ देखा, खत्म हो गया? नहीं तो बहुत लंबा है, मत का भी इतना ही, मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, समझ गया? मेरा मतलब नहीं, मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने समझा है यही ठीक है, सच्ची बात आपको कहता हूँ। हर शख्स को हक है इस डेमोक्रेसी में अपना अनुभव करने का, मगर मैंने जो कुछ कहा वो अपना आजमाया हुआ कहा, अपनी बीती कही। हो सकती है मेरी बीती मेरे लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए ना हो। ये कह देना कि मैं जो कुछ कहता हूँ सब दुनिया इनको फॉलो करे, मैं इसके बरकरार हूँ। हर शख्स की प्रकृति इरादा है, उसके कर्म इरादा है, गुरु बेहतर जानता है कि उसका कल्याण किस तरह से हो। तुमने बुलाया बच्चा, मैं आ गया, अपनी नीयत से, अपने धर्म से,
अपनी ड्यूटी पूरी करते रहा ताकि मुझ पर तुम्हारे बुलाने का कोई पाप न लगे। सबको याद रखो। कितना घंटा हो गया? 1.5 घंटा जी। 1.5 घंटा। अच्छा, मैं तो